बुरी सोहबत और अच्छी सोहबत में वो क्या थिन लाइन है जो इसको एक दूसरे से जुदा करती है। तो आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे। तो माँ ने सबसे पहले जो नसीहत की थी मुझे, वो ये की थी कि बेटा अच्छी सोहबत में रहना, बुरे बच्चों के साथ ना रहना। इंसान की जो फितरत है ना, उसको वो सहूलत पसंद है, उसमें जहाँ पर मज़ा आ रहा होता ना उसने वहाँ जाना है। आपके प्रोग्राम का टाइटल जो है ना वो बड़ा दिलचस्प है, दीन और हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन उमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और हम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हमारी कोशिश होती है कि ऐसे मौज़ूआत पर बात की जाए जो माशरे की दुखती रग हैं, जिस पर लोग बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे दानिश्वरों से, ऐसे स्कॉलर से वो बात की जाए कि जो अपना एक ज़ाविया भी रखते हैं और ख़ास तौर पे हमारी रहनुमाई भी कर सकें। उसी सिलसिले की कड़ी आज का प्रोग्राम भी है। आपने अक्सर सुना होगा, अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी। अंग्रेज़ी में बड़ी मशहूर कहावत है जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि नौजवान या कोई भी इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। सोहबत इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अक्सर आपने एग्जाम्पल्स ऐसी देखी होंगी कि जिसमें जो शख्स अच्छी सोहबत में रहा वो बहुत आगे चला गया, तरक्की कर गया, एक बड़ा आदमी बन गया, बड़ा शख्स बन गया। और अक्सर आपने ऐसी एग्जाम्पल्स भी देखी होंगी कि एक ऐसा इंसान जो शुरू में तो काफ़ी ज़हीन माना जाता था, अच्छा समझा जाता था, लेकिन जब से वो बुरी सोहबत में पड़ा उसके बाद उसकी दुनिया बदल गई, वो उस डायरेक्शन पे चल निकला जो उसको नाकामी की तरफ ले गया। तो ये सोहबत होती कैसी है और इसे कैसे समझा जाए? बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस बात पर तैयार नहीं होंगे कि हम किसी बुरी सोहबत का हिस्सा हैं। वो कहेंगे कि हम अच्छे इन्वायरमेंट में बैठते हैं, अच्छी कंपनी में बैठते हैं, हमारे दोस्त बहुत अच्छे सर्कल से बिलोंग करते हैं। तो ये बाउंड्री लाइन जो है वो है किधर, हमें ये समझने की ज़रूरत है। बुरी सोहबत और अच्छी सोहबत में वो क्या थिन लाइन है जो इसको एक दूसरे से जुदा करती है। तो आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे और इस ख़ास मौजू पर बात करने के लिए हमने इस प्रोग्राम में दावत दी है। मौलाना अनवर गाज़ी साहब हैं और एक अपनी शनाख्त रखते हैं, ख़ास तौर पे जब हम इनके कॉलम्स की बात करते हैं, क्योंकि बड़े मशहूर पाकिस्तानी सहाफ़ी भी हैं, तो कॉलम्स बड़े सहर अंगेज़ होते हैं, और मुसन्निफ़ भी हैं, साथ ही मजहबी स्कॉलर हैं और लेक्चरार भी हैं। तो मेरा ख़्याल है इनसे बेहतर शख्सियत आज के प्रोग्राम में हो नहीं सकती थी कि जिससे हम इस मौजू पर बात करते हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज गिरामी जी ठीक है। एहसन उमर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपके प्रोग्राम का टाइटल जो है ना वो बड़ा दिलचस्प है, दीन और हम। दीन और हम इस वक्त ये हर नौजवान की बल्कि हर इंसान की ज़रूरत है। जैसे एक प्यासा होता है ना, प्यासा, उसको प्यास लग रही होती, बल्कि अभी मैं यहाँ पर आया ना तो मुझे भी अच्छी खासी प्यास लग रही थी, तो फिर हमने पानी पिया तो प्यास बुझ गई। आज न सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरी इंसानियत जो है ना, पूरी इंसानियत वो प्यासी है, वो खैर की तलाश में है, वो कामयाबी की तलाश में है कि हमें कोई खैर, हमें कोई रोशनी, हमें कोई कामयाबी मिले। बिल्कुल, वो कामयाबी क्या है? ठीक है, बहुत खूब। वो कामयाबी क्या है, और फिर क्योंकि कामयाबी का ताल्लुक भी सोहबत से ही है, वहीं से जुड़ी हुई चीज़ें। बचपन से हम देखते हैं हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे को अच्छी सोहबत मिले। घर में भी वो इस बात की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि मोहल्ले में बच्चे को अगर वो कहीं भेज भी रहे हैं खेलने के लिए तो उस पर एक नज़र रखते हैं, एक निगाह रखते हैं कि कहीं वो उन बच्चों में शुमार ना हो जाए जो थोड़ी शरारत करते फिरते हैं या जिनकी रेपूटेशन गली मोहल्ले में अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ तो बचपन से ही एक रेपूटेशन का सिलसिला चल पड़ता है। फिर जब वो तालीमी इदारे में दाखिल कर देते हैं, स्कूल में भी उनकी कोशिश होती है कि बच्चा फ्रंट सीट पर बैठे और ऐसे बच्चों में ना हो जिनका शुमार जो है वो फेलियर्स में होता हो या जिनके ग्रेड्स अच्छे ना आते हों। फिर इसी तरह टीनेज लाइफ और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर बाद में हम खुद मुख्तार हो जाते हैं। हम अपनी कंपनी के बारे में खुद डिसाइड करते हैं कि कैसी सोहबत में हमें जाना है। तो एक तो क्या इसका इख्तियार हमें है या नहीं, और फिर इसकी पहचान कैसे होती है? अच्छी सोहबत की तारीफ़ क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे याद है मेरी उम्र इस वक्त 42 साल है, और मुझे याद है कि जब मैं 6 साल का था तो पहली मरतबा स्कूल गया था। तो जब मैं स्कूल जा रहा था ना तो अम्मी ने सबसे पहले मुझे क्या कहा था, बच्चा बेटा, वो जो टिफ़िन बांध के देती है ना साथ, जब स्कूल जा रहे होते हैं, माएँ फिर थोड़ा करीब भी चलती रहती है साथ साथ थोड़े रास्ते तक, तो माँ ने सबसे पहले जो नसीहत की थी मुझे वो ये की थी कि बेटा अच्छी सोबत में रहना, बुरे बच्चों के साथ ना रहना।
صحیح. اس کے بعد اس وقت میری عمر 42-43 سال ہو گئی ہے. امی ہمارے ساتھ رہتی ہے اور اب بھی جب باہر نکلتے ہیں نا امی یہی کہتی ہے. ابھی میرے باہر ملیشیا کا سفر تھا تو امی جانے لگی, امی کہنے بیٹا برے ماحول سے بچ کے رہنا. اور میرے 5 بچے ہیں تو ہم بھی اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں, بلکہ ہر ماں یہ کہتی ہوگی, ہر باپ یہ کہتا ہوگا اور ہر بڑا بھائی چھوٹے کو یہی کہتا ہوگا کہ بیٹا بری صحبت سے بچ کے رہنا, برے لوگوں سے بچنا. اب سوال یہ ہے کہ وہ بری صحبت ہے کیا؟ یہ سب سے بڑی بات ہے نا. اور آج بھی ہم اگر کوئی کامیاب آدمی ہے, کامیاب ہے, تو ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ کامیابی کا راز کیا ہے. آپ بیتیاں پڑھ لیں سب کی تو پتہ چلتا ہے یہ کامیاب لوگوں میں تھا تو کامیاب ہو گیا. آپ جو برا آدمی دیکھتے ہیں آپ جس کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ سزا کیوں ہوئی؟ وہ کہتا ہے کہ اس کو بری صحبت نے خراب کر دیا. ٹھیک ہے. ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک بڑا ڈاکو تھا, اس کو سزائے موت ہوگی, اس کو سزا دی جانے لگی تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے نا میری ماں کو سزا دی جائے. اچھا. کیوں؟ اس نے کہا میں چھوٹا ہوتا تھا تو ہمارے جو ساتھ والا وہ تھا گھر تھا, ان گھر میں مرغیاں ہوتی تھی, تو میں ان کے گھر پہ گیا تھا تو مرغی نے انڈا دیا تو دڑبے میں گھسا اور وہ انڈا چرا کے لے کے آیا تھا. جب میں لے کے آیا تو میں نے امی کو کہا امی میں انڈا لے کے آیا ہوں, تو امی نے مجھے شاباش دی, کہا واہ واہ شاباش بیٹا, اور انڈا بنایا, امی نے بنایا, میں نے اور امی نے مل کے کھایا. اچھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت اگر مجھے شاباشی نہ ملتی تو میں آج بڑا ڈاکو نہ بنتا. ٹھیک ہے. اچھا پھر بہت بڑی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے, مثال کے طور پر کہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں, ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں, دوسرے معاشرے میں چلے جاتے ہیں اس کے لیے وہ برائی شمار ہوتی ہے. صحیح. مثلا میں یورپ گیا ہوں مختلف ممالک میں کہ جس کو ہم مثلا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ برا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دین اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتا. دوسرے معاشرے میں چلے جائیں, کئی ممالک میں جانا, بلکہ ملائیشیا میں وہاں پر گیا, اسلامی ملک کے حالانکہ, لیکن اس معاشرے میں یہ برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ اتنے بڑے ہو گئے, آپ اتنی بڑی ہو گئی, آپ کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے, معیوب نہیں سمجھا جاتا. معیوب نہیں سمجھا جاتا. یورپی معاشرے میں چلے جائیں تو وہاں پر مال و دولت اکٹھے کرنا, زیادہ سے زیادہ کمانا, یہ اچھائی سمجھی جاتی ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں ارے مال و دولت تو فرعون, حامان اور قارون, مال و دولت تم نے جمع کر لی. ٹھیک ہے. کسی معاشرے میں مال و دولت کو برا سمجھا جاتا ہے, کسی میں اچھا سمجھا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کی تعریف کیا ہو؟ تو اس کی تعریف کو ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں اس کائنات میں سب سے جو کامل اکمل شخصیت ہے وہ کون ہے؟ کیا ارسطو ہے؟ کیا افلاطون ہے؟ مختلف شخصیات پیدا ہوئی ہے نا. اس کائنات میں جو سب سے اکمل کامل شخصیت ہے اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. مائیکل ہارٹ کی جو کتاب ہے اس نے بھی 100 شخصیات کو جو جمع کیا ہے اس میں پہلے نمبر پر کس کو رکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اللہ تو دیکھو کائنات خود بخود تو نہیں بن گئی نا, اس کا بنانے والا کوئی آدمی تو ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ کائنات جس کے لیے بنائی گئی اور اس کا جس کو سب سے بڑا شخص بنایا گیا, جس کو کہا جاتا ہے رحمت للعالمین, تمام جہانوں کے لیے رحمت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ایون دیکھیں کہ آدم علیہ السلام پہلے شخص ہیں, ٹھیک ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. صحیح. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی قول ہیں, فعل ہیں, چیزیں ہیں, وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور تمام انسانیت کے لیے. یعنی ایک تو نا کہ قوم کا نبی ہو, ایک چیز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, تمام جہانوں کے لیے. اب اس میں بھی صحبت کا اطلاق, خیر کا تصور خیر کیا ہے, تصور شر کیا ہے, ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے نا. ہمارے ہاں تصور شر کیا ہے, تصور خیر کیا ہے. جس کو آپ خیر سمجھ رہے ممکن ہے اس کے لیے وہ شر ہو, جس کو آپ برا کہہ رہے ہیں اس کے نزدیک وہ اچھا ہے. تو اس کی ڈیفینیشن کیسی ہوگی؟ یہ اسی طرح جیسے دہشت گردی ہے, دہشت گردی کی جامع معنی تعریف اب تک نہیں کی جا سکی. کیوں؟
اس لیے کہ دہشت گردی کا تصور مختلف لوگوں کے ہاں مختلف ہے، تو اسی طرح خیر کا تصور، شر کا تصور بھی مختلف قوموں کے ہاں، مختلف تہذیبوں کے ہاں، مختلف ثقافتوں کے ہاں بھی مختلف ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیسے اس کی تعریف کیسے کی جائے؟ اب میں آ رہا ہوں اس طرف، کیسے کی جائے گی کہ ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، ان کے ہاں تو وہ مانے جائے گی جو ہمارے رہبر اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ ایون دوسرے لوگوں کے ہاں بھی جو دہریت ہے، جو سیکولر ہے، جو کسی نبی کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کے ہاں بھی اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ یہ انسانیت کے نفع کے لیے ہے یا انسانیت کے نقصان کے لیے ہے۔ ایک چیز ہے جو صحت کو نقصان دے رہی ہے تو وہ بری شمار ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہے جو معاشرے کے لیے بری ہے تو وہ بری شمار ہوگی، ایک چیز وہ جو معاشرے کے لیے وہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے یہ انسان کی صحت کے لیے، معاشرے کے لیے، قوم کے لیے، عالم انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے جو فائدے مند ہے وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ اچھی شمار ہوگی۔ جو کسی انسان کو، کسی معاشرے کو، کسی قوم کو برا کرے یا اس کو نقصان پہنچائے یہ بری چیز ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہم نے یہ ٹاپ ایگزامپل رکھی ہوئی ہے جس میں ہم نے اپنی نبی کی ایگزامپل لی، تو ان کی شخصیات سے جو ہمیں پہلو ملتے ہیں، اگر ہم اسی پر اپنی زندگی، یعنی جسے کہا جائے کہ اگر آپ سنت پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو وہی آپ کو صحیح صحبت کی طرف لے کے جائے گی، اور اگر آپ کہیں وہاں سے ڈریگ ہو گئے تو اس کا مطلب اب آپ بری صحبت کا شکار ہو گئے۔ اس میں ایگزامپل بھی دیکھ لی اور ایک طرح سے اس کی تعریف بھی آ گئی۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، کوئی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ہماری جو صحبت ہے وہ بری ہے۔ ہر شخص کہے گا کہ بلکہ اسے اپنی صحبت پہ فخر ہوگا، فخر ہوتا ہے جی، کہ میں بھائی جن دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں وہ ہمارے سوشل سرکل سے میچ کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی لیول پہ جا کے پوچھ لیں، آپ نوجوانوں سے بات کریں گے یہ بات کریں گے، اگر آپ پروفیشنلز کے پاس جائیں گے وہ یہ بات آپ کو، ایون جو میچور لوگ ہیں سوسائٹی کے وہ یہ بات کریں گے۔ تو جب یہ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جس صحبت میں وہ ہے وہ ایک برے لوگوں کی صحبت ہے یا غلط صحبت ہے، تو پھر آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ آپ صحیح صحبت میں ہیں یا غلط صحبت میں؟ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ دیکھیں، جو بچہ ہوتا ہے یا نوجوان ہے، نئی جنریشن ہے، یا کوئی بھی آدمی ہے، اس کو وہ کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ہیرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی فن میں ہو ہیرو ہوتا ہے۔ جیسے کامیابی ہے نا، کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کی تعریف کیا ہے؟ ایک کامیابی کی تعریف وہ ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مال و دولت جمع کر لیں، جس کے پاس سب سے زیادہ دولت آ گئی وہ کامیاب ہے۔ صحیح، صحیح۔ ایک کامیابی کی تعریف وہ ہے جو قرآن نے دی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور ایک یہ ہے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، صحیح۔ مطلب ایک ہے نا کہ مغرب کے ہاں لے لو کہ دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس دنیا کی ساری مال و دولت ہو، شہرت ہو، مال ہو، دولت ہو، جو بھی وہ کرنا چاہتے، یہ چلو دنیا کے اعتبار سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی ہے، فرض کرو وہ مسلم ہے، وہ دنیا میں نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حقوق اللہ بھی ادا نہیں کرتا، حقوق العباد بھی ادا نہیں کرتا، ہے مسلم لیکن برائے نام ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں بھی اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی وہ خسارے کا سودا ہے۔ اور آخرت کے لیے بھی اس نے نہ نماز پڑھی، نہ روز، آخرت میں بھی کوئی ذخیرہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو نہ اس کو کچھ دنیا میں ملا نہ آخرت میں ملا۔ ٹھیک ہے، اور ایک کیا ہے کہ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی وہ مال و دولت جمع کرتا ہے، مال و دولت جمع کرتا اس طریقے پر جو جائز طریقہ ہے، حرام سے بچتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تاجر تھے، صحابہ کرام میں سے دیکھ لیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے، عشرہ مبشرہ 10 ہیں، ان میں سے 7 تاجر ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے مال و دولت بری نہیں ہے، اس کا جو خرچ ہے نا وہ برا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ آئیڈینٹیفائی کیسے ہوگا کہ آپ اس سرکل میں جی ہیں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ جی، تو اسی طرح
اگر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے تو دونوں اعتبار سے. تو اسی طرح اچھی صحبت میں وہ شمار ہوگی کہ جس سے معاشرے کو، آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کی سوسائٹی کو فائدہ پہنچ رہا ہو، چاہے وہ دنیاوی سطح پہ پہنچے یا کسی آخرت بھی کے اعتبار حوالے سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہو. ٹھیک ہے، جیسے ہم ہیں نا جو مسلم ہیں، جو اللہ نبی کو ماننے والے ہیں، اگر وہ معاشرے کو فائدہ دے رہے ہیں تو معاشرہ بھی ان کے لیے بہتر ہوگا، اس کی خیر ہوگی، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اللہ نبی کو ماننے والے نہیں ہیں، ایون کافر ہے، لیکن وہ معاشرے کی بہتری کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے، فلاح عامہ کے لیے کام کر رہے ہیں، دنیا میں تو اس کو بہتری ہو گئے، دنیا اس کو بہتر کہیں گے، لوگ اس کو بہتر کہیں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے ما لہ فی الآخرتی من نصیب. اب آئیں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال آپ سے بھی ہے کہ نوجوان جو بری صحبت کا شکار ہو کر نہ دنیا کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، نہ سوسائٹی کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، نہ ملک کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، نہ قوم کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک نوجوان ہے، بری صحبت لگ گئی، ڈرگ کا شکار ہو گیا، نشے کا شکار ہو گیا، اپنی صحت کو تباہ کر لیا، اپنی ذہن اس کا خراب ہو گیا، کسی پل کے نیچے پڑا ہوا ہے، نہ اس کو کوئی دنیا کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ گھر کے لیے، معاشرے کے لیے، نہ ملک کے لیے، نہ قوم کے لیے، کسی کے لیے کارآمد نہیں ہے، بلکہ معاشرے پر، سوسائٹی پر، سب پر وہ کیا ہے، ایک بوجھ ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے، اس کے دنیا میں ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے. اب سوال یہ کہ نوجوان، اب کیا نوجوانی میں آ کر یہ اس لت میں لگا بری صحبت کا شکار ہوا ہے، یا بچپن میں ہی بری صحبت میں شکار ہو گیا تھا؟ یہ صحیح، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ بچپن میں ہی بری صحبت کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نوجوان جو ہے نا اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، یعنی اس کے طور طریقے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو میں ایک کی ورڈ تلاش کر رہا تھا وہ انفلوئنس. بہت سارے نوجوان ہیں وہ انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں، جس سرکل میں وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس سوسائٹی جہاں ان کو لے کے جاتی ہے تو وہاں سے وہ انفلوئنس. اچھا، میں چاہتا ہوں اس انفلوئنس پہ ہم اور بات کریں کیونکہ یہ بڑا اہم نقطہ یہاں پر آپ نے شیئر کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا ایک مختصر سا بریک لے لیں اور اس کے بعد گفتگو کو ہم اسی سلسلے سے آگے بڑھائیں گے. کہیں مت جائیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم، اور اس وقت پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں بری صحبت سے کیسے بچا جائے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے یہ جو سرکلز ہوتے ہیں ہمارے دوستوں کے، یہ ہمیں انفلوئنس کرتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم وہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں شاید جس کا ضمیر بھی ہمیں گوارا نہ کرے. تو مولانا صاحب، آپ نے بات کی انفلوئنس پہ، یہاں پر ایک اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بری صحبت کی لت لگ کیسے جاتی ہے ہمیں، اس کا کیسے شکار ہو جاتے ہیں؟ کیا صرف اس سرکل میں بیٹھنے سے ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیا اگر ہم اس سرکل میں نہ بیٹھیں تو یہ بری عادتیں ہمارے اندر نہ آئیں؟ جی، بری صحبت میں جانے کے، بری صحبت کے جو اسباب ہیں وہ 8 سے 10 12 بڑے بڑے اسباب جو ہے وہ 8 سے 10 ہیں. اچھا. مثال کے طور پر سب سے بڑی جو وجہ ہے نا بری صحبت میں جانے کی، وہ ماں باپ خود بنتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچے کے لیے، جس کو ہم تربیت کہہ دیتے ہیں. تربیت میں ہی کہیں نہ کہیں تربیت میں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس کی طرف آ رہا ہوں، اس کی میں تعریف کرتا ہوں. لفظ میں نے وہ ہے کہ دیکھیں، بچے کو محبت چاہیے ہوتی ہے، صحیح، اس کو لگاؤ چاہیے ہوتی ہے، اس کو توجہ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب بچے کو یا کسی نوجوان کو محبت نہیں ملتی، پیار نہیں ملتا، لگاؤ نہیں ملتا، شفقت نہیں ملتی، اس کا کوئی سوال سننے والا نہیں ہوتا، اس کی بات سننے والا نہیں ہوتا، تو اس کو
بچہ پھر وہاں جاتا ہے جہاں پر اس کو محبت ملتی ہے, جہاں اس کو شفقت ملتی ہے, جہاں پر وہ کھل کر اپنی آپ بیتی سنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ماں باپ ایون گھروں میں آپ دیکھ لیں, معاشرے میں دیکھ لیں, آپ گھروں میں دیکھ لیں, ماں باپ کو بچہ ہے نا ایک بات کرنے لگتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے. ماں باپ کما رہے ہیں, آج کل تو معاشروں میں ماں بھی کما رہی ہوتی, باپ بھی کما رہا ہوتا ہے. صحیح. بچے کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ آج کل معاشرے کہتے ہیں جاؤ باہر نکل جاؤ, مائیں کہتی ہے بچہ باہر نکل جاؤ, تنگ کر رہا ہے, بچہ باہر چلے جائے گا. باہر کون بیٹھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کی تلاش میں ہیں, یا ایسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے بڑے بچے ہیں جو چھوٹے بچوں کو شکار کرتے ہیں. وہ ان کو چائے بھی پلاتے ہیں اور ان کو گپ شپ بھی دیتے ہیں, ان کو پیسے بھی دیتے ہیں. بچہ جو اب اس کے ساتھ رہے گا, بچہ وہ ہوتا ہے نا جیسے خربوزے کو دیکھ کے رنگ پڑتا ہے, بچہ بچے سے سیکھ رہا ہوتا ہے. صحیح. ماں باپ آئے, باپ نے کچھ بات کہہ دی بچے کو, بچے میں غصہ آ گیا, باپ نے ایک تھپڑ لگا دی اس کو, بچہ باہر چلے جائے گا. بولا جا, کہاں جائے گا, تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا. غصہ کیوں آتا یہ دیکھیں, جو انسان کے منفی جذبات ہیں وہ 70 ہیں, 70 منفی جذبات ہیں. ان میں سے جو سب سے خطرناک منفی جذبہ ہے وہ غصہ ہے. آپ جتنے بچے خراب ہوئے ہیں, یا بری صحبت کے شکار ہوئے, یا نشے کے عادی ہوئے ہیں, یا سگریٹ کے عادی ہوئے, آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں, ان کے انٹرویوز کر کے دیکھ لیں, ان میں سے کامن چیز آپ کو یہ ملے گی کہ غصے کی وجہ سے ایسے ہوا ہے. صحیح. باپ کو بھی غصہ آتا ہے, ماں کو بھی غصہ آ گیا ہے. کیوں غصہ؟ اچھا دوسری بات, بچے کو توجہ چاہیے ہوتی ہے. ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہوئی, دونوں وہ ہو گئے, باپ نے ڈانٹا ماں کو, ٹھیک ہے. اپنی بیوی کو, اور بیوی غصے میں وہاں چل گئی, بچہ رل گیا. بچہ کدھر جائے گا؟ بچہ رو رہا ہے, بہلانے کے لیے آپ نے اس کو کیا دے دیا؟ لالی پاپ. موبائل دے دیا. فرض کر آج موبائل کل دے بھائی دیا, وہ بھی ایک لالی پاپ ہی بن گیا ہے. آج کے دور میں سمجھے کہ موبائل دے دیا آپ نے. صحیح. ٹھیک ہے. بچے نے یہاں پر دیکھا, صحیح. موبائل دیکھنا شروع کیا, ایک گروپ میں دیکھا تو اس میں کوئی ویڈیوز آئی ہوئی تھی, بچے کو اچھی لگی, ٹھیک ہے. دوسرے گروپ میں فیس بک پہ, یوٹیوب پر, یا چینل پر اس نے کوئی ویڈیو دیکھی, اس نے فلم دیکھی, بچہ اپنے آپ کو بہلانے لگ گیا وہاں پر. بچے کو لت لگ گئی سوشل میڈیا کی, بچے کو لت لگ گئی ٹی وی کی. بچہ باہر گیا, لوگ بچے بیٹھے ہوئے تھے, بڑے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر چلے گئے, اس کو وہاں پر چائے بھی ملی, گپ شپ بھی ملی, اور آہستہ سے اس نے کہہ دیا یار چلتے وہاں کھیلنے کے لیے گئے. پتہ چلا کہ یار پیسے نہیں ہیں, کیا کرے؟ اس نے ایک بڑے بچے نے کسی کا بٹوا چرا لیا. اس نے دیکھا پیسے آ گئے, بچہ مانگتا ہے کہ مجھے ٹافی چاہیے, آئس کریم چاہیے, یہ چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں, نہیں دینا اس کو. کیوں؟ ابھی سردی ہے, گرمی ہے. باہر بچے کو من پسند چیز آئس کریم مل گئی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. میں پوائنٹ آپ کا سمجھ گیا. کیا یہ ضروری ہے کہ اگر آپ اسے معاشرے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بری صحبت کا ہی شکار ہو؟ کیا معاشرے سے اچھے لوگ ختم ہو گئے؟ بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے, جیسے آپ نے مثال دی کہ اگر کوئی اس سے عمر میں بڑا شخص ہے اور وہ اس کو غلط کاموں کی طرف لگا رہا ہے, کیا ایسے اشخاص ختم ہو گئے ہیں کہ جو اس کو اچھے کاموں کی طرف لگاتے ہیں؟ مطلب ہو سکتا ہے کوئی باہر اس کو ایسا شخص مل جائے کہ آؤ نماز پڑھنے چلتے ہیں. دیکھیں ایک اچھی بہت اہم بات ہے, حل اس کا یہی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ برائی بتانے کے لیے, برے کام کرنے کے لیے کسی ترغیب کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, انسان کی جو فطرت ہے نا, اس کو وہ سہولت پسند ہے. اس میں جہاں پر مزہ آ رہا ہوتا ہے نا, اس نے وہاں جانا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر اس کی بات سنی جا رہی ہوتی ہے اس نے وہاں جانا ہے. جہاں پر اس کو محبت مل رہی ہوتی ہے وہاں جانا ہے. یہ دیکھا آپ نے جو بات کی نا, اچھے تبلیغی جماعت ہے وہ ہر ایک کو محبت دیتی ہے. ٹھیک ہے. جو چور ہے, ڈاکو ہے, فراڈیا ہے, جھوٹا ہے, قاتل ہے, تبلیغی جماعت سب کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. کتنے بڑے بڑے ڈاکو تھے تبلیغی جماعت میں لگ کر تبلیغی بن گئے. کتنے برے نوجوان تھے تبلیغی جماعت میں لگ گئے, ایسے بن گئے. کتنے ایسے وہ تھے جن کی بڑی ایک شہرت تھی, تبلیغی جماعت میں لگے, سیکولر لوگ تھے, وہ تبلیغی بن گئے. تو تبلیغی جماعت ہر ایک کو محبت دیتی ہے. اگر ماں باپ اپنے بچے کو محبت دے, شفقت دے, اچھی صحبت میں, ہم چھوٹے ہوتے تھے نا, ہمارے ماں باپ ہمیں علماء کے پاس لے کے جاتے تھے, خانقاہوں میں لے کے جاتے تھے, اچھے جو جلسے ہوتے تھے اس میں لے کے جاتے تھے, اچھے جو استاد ہوتے تھے نا اس سے لے کے جاتے تھے. بہت سارے نوجوان جو ہے نا جو بری لت کے شکار ہوتے ہیں, وہ ان کی وجہ
دانش گاہیں بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں. اچھا ٹیچر نے غصہ کیا، مارا اس کو، ڈانٹا، بچہ بھاگ گیا، اسکول سے بھاگ گیا. اسکول سے جو بھاگنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تعداد دیکھیں کتنے ہیں. وہ وجہ کیا؟ استاد سے غصے کی وجہ سے، بیجا سختی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ اچھے انداز میں اگر شاید اس کو گائیڈ کریں تو وہ اس لت میں نہ پڑے اور نہ یہ نوبت آئے کہ وہ ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹ بن جائے، بلکہ اس طرف وہ واپس آ جائے گا. بہت بہتر. اب جی یہ ذرا بتائیے کہ بری صحبت تو ٹھیک ہے، اب آپ کسی بھی طرح اس کا شکار ہو گئے، اب چاہے آپ اسے والدین کی عدم توجہی کا ریزن دیں یا پھر آپ اسے کہ معاشرے کو جب آپ نے سونپا تو آپ نے اچھائی برائی دونوں کے ساتھ سونپ دیا، لیکن اب جب آپ آ گئے اس ماحول میں، کیا اس بری صحبت کو اچھی صحبت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. جیسے سوشل میڈیا لے لیں، سوشل میڈیا ہے یا جدید ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ سارا اس نے جو بنایا ہے نا، جس نے بھی یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اس نے ان کو وضع کیا تھا، اس کو ایجاد کیا تھا انسانیت کی خیر کے لیے، فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، کاموں کی سہولیات کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ تو ابھی بھی سہولتیں تو موجود ہیں. اب یہی موبائل ہے نا، اس کے ذریعے سے آپ خیر بھی پھیلا سکتے ہیں، صحیح ہے، شر بھی پھیلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کو اگر آپ اس کا مثبت استعمال کریں گے، مثبت اس کو سیکھیں گے تو وہ ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں نا، من سن سنتن حسنتن فعمل بها فلہ اجر مثل عاملہ، کہ اگر اس کا آپ اچھا استعمال کر رہے ہیں، خیر کے لیے استعمال کریں تو خیر پھیلتی جائے گی. اگر آپ اس کے برے کاموں کے لیے، کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے. تو یہ بری صحبت میں ہے. اس کو تو بچے کو تو پتہ نہیں ہے نا، نوجوان کو تو پتہ نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھتا ہے. میں ایک بات بتاؤں، میں اپنے خاندان میں گیا، جو اس کے نوجوان تھے نا سارے، میں نے ان کو کہا کہ گپ شپ ہو رہی تھی چائے پر، میں نے چائے پارٹی کی ہوئی تھی، سب کو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے 1 منٹ کے لیے مجھے موبائل دیں. سب کے میں نے موبائل لے لیا. اچھا، تو میں نے کہا میں دیکھو تو صحیح کہ آج کی جو یوتھ ہے، جنریشن، یہ کیا دیکھ رہی ہے. میں نے کہا میں سب کا صرف نا واٹس ایپ چیک کروں گا. اچھا، انہوں نے موبائل دے دیا آپ کو؟ موبائل دے دی، پہلے تو دے نہیں رہے، تو انہوں نے کہا شاید موبائل دیکھ رہے ہوں گے نا بڑے طریقے سے. میں نے سب کا چاچو یہ نہیں کرنا، ہاتھ جوڑ دیے، چاچو ہمارا موبائل چیک نہیں کرنا، باقی ہم ساری بات ماننے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. ٹھیک ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا موبائل چیک نہیں کرنا. پتہ چلا کہ ایک ویڈیو ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت. ایک فحاشی والی ویڈیو ہے، اس کس نے دیکھی، ایک تو اس کو گناہ ملا جس نے وہ ویڈیو وہ کی، دوسرا جو دیکھ رہا اس سے مل کیا رہا ہے، گناہ بے لذت. صحیح. اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس میں جیسے بھی لذت تو ہے نا، ایک آدمی دیکھ رہا اس میں کوئی لذت بھی نہیں ہے سوائے اس سے کہ اپنی صحت کو برباد کر رہا ہے. تو اب کیا ہے، اگر آپ اس کو، نوجوان کو تو پتہ نہیں ہے نا، بچوں کو تو پتہ نہیں ہے، اگر آپ نے اس کو بتا دیا کہ بچہ یہ جو ہے نا، یہ اس پر آپ اپنی ایپ بنائیں، یہ بزنس کی طرف آئیں، اس کا مثبت استعمال بھی ہے، تو اب بچہ کیا کرے گا، نوجوان کیا کرے گا. کتنے نوجوان ہیں جو ای بزنس کی طرف آئیں، جنہوں نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے، آپ نے مختلف، اس سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے قطع کلامی کے مسئلہ، اس کا مطلب ہمیں آلٹرنیٹ دینا ہوگا نا ان کو. جی، ہمیں سبسٹیٹیوٹ دینا ہوگا. اگر اسے سبسٹیٹیوٹ نہیں مل رہا ان چیزوں کا، جیسے انٹرٹینمنٹ ہے، اس کی طرف ہر نوجوان جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی ایک اٹریکشن ہے. آپ فلمیں دکھوا لیں، آپ ڈرامے دکھوا لیں، آپ گانے سنوا لیں، ایک اٹریکشن ہے جو اس کو مل رہی ہے. اچھا، آپ نے جیسے بزنس کی بات کی نا، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو جنہیں لگتا ہے یار یہ تعلیم اور یہ سب اسکلز وغیرہ ابھی میری ایج نہیں ہے. خاص طور پہ ٹین ایجرز جو ہیں ہمارے، جو ایک لڑکپن کی ایج میں ہوتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی سے اگر ہم پہ بوجھ لاد دیا جائے تو زندگی بھر تو ہم نے یہی اٹھانا ہے. بھائی بزنس تو کرنا ہے، ہمیں نوکری تو کرنی ہے، تو ابھی ہمیں چاہیے انٹرٹینمنٹ. اب انٹرٹینمنٹ انہیں گانے، فلمیں، ڈراموں کی صورت میں ملتی ہے زیادہ تر، یا آج کل سیریز بہت زیادہ کامن ہو گئی ہیں، سیریز دیکھ رہے ہیں نوجوان بیٹھے ہوئے. تو اگر ہم ایون انٹرٹینمنٹ بھی دے رہے ہیں، لیکن انٹرٹینمنٹ بھی وہ جو جائز ہو، انٹرٹینمنٹ بھی وہ جس میں کوئی گناہ کا خدشہ نہ ہو، تو ایسے ہی اگر پروگرامس انہیں دیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت حد تک وہ بری صحبت سے بچ سکتے ہیں. آج کل کا نوجوان آپ نے دیکھا ہے زیادہ تر اپنا وہ جو ٹائم ہے وہ سوشل میڈیا ایپس پہ گزار رہا ہے، کانٹینٹ دیکھ رہا ہے، وہ چاہے وہ یوٹیوب پر ہو، چاہے وہ فیس بک پر ہو. تو اگر وہ کانٹینٹ ہی ہم فلٹر کر دیں، ایسا کانٹینٹ بننا شروع ہو جائے جس میں اس کی رہنمائی بھی ہو رہی ہو، انٹرٹینمنٹ کا پہلو بھی ہو، جیسے آج کل ارطغرل سیریز آپ نے دیکھی، اب وہ نوجوان دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں، اب اس میں اچھائی کا ایلیمنٹ بھی جا رہا ہے، اچھے پیغامات بھی اس میں دیے جا رہے ہیں، لیکن وہ جو اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے وہ بھی مل رہی ہے. ایک وہ جو اسٹوری لائن مل رہی ہے اس کو کہ ایک کہانی چل رہی ہے، اچھا کہانی کے کردار ہیں بہت سارے. تو یہ کیا فرق پیدا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، اصل بات یہ نا، بچے کو 3 چیزیں ہوں، 3 طرح تربیت کرنا ضروری ہے. نمبر 1، اس کو اچھی خوراک دیں،
اچھی خوراک دیں. آج تو ہم بچوں اچھی کو خوراک ہے اچھی کہاں؟ خوراک ہی نہیں دے رہے. اور اچھی خوراک ہے بھی نہیں نا, وہ ملاوٹ سے پاک اشیاء ہاں, کھائیں. ایک تو بچوں کو خالص اچھی خوراک دے تاکہ اس کا جسم بہتر ہو. ٹھیک ہے. القوی المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, یعنی قوی مسلمان, بہادر مسلمان کمزور سے کہیں بہتر ہے. جو قوی ہوگا, بہادر ہوگا, وہ دین اسلام کے بھی بڑے بڑے کام کرے گا. ایک تو بچے کو آپ بہادر دیں. چھوٹے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے پیٹ کے درد ہو گیا, یہ ہے, ان کی جانیں دیکھیں, ان میں جان ہی نہیں ہے بچوں میں. ایک تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچے کو صحت مند خوراک دے. نمبر 2, بچے کو صحت مند تفریح دے. صحت مند تفریح کیا؟ ڈرامے دیکھنا نہیں ہے, فلمیں دیکھنا نہیں ہے, سوشل میڈیا دینا نہیں ہے. صحت مند تفریح یہ ہے کہ اس کو کھیلنے پر مجبور کرے, صحیح, فزیکل ورزش کروائیں اس سے. ٹھیک ہے. کرکٹ کھلوا لیں, فٹ بال کھلوا لیں, تیراکی کھلوا لیں, نیزہ بازی کروا لیں. یعنی جو اس کو تفریح کے نام پر ہم دے رہے ہیں نا, وہ تفریح کے نام پر بچے پر ظلم کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بچے کی آپ نے ذہن سازی کرنی ہے. ایک تختی ہے, بچہ جو پیدا ہو ایک تختی ہے, جو آپ اس تختی پر لکھتے جائیں گے. بچوں کو کوئی ہیرو چاہیے, آپ نے بچوں کو ہیرو دینا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی ہیرو ہے نا, محمد بن قاسم ہیرو ہے نا, سعید حکیم سعید ہمارے ہیرو ہے نا. مسلم ہیروز بھی, ایون کوئی بھی ہیرو دے. جو کامیاب لوگ ہیں, جتنے کامیاب لوگ ہیں, ان کی داستانیں اب پڑھنے کے لیے ان کو دے. بچے کو کوئی نہ, ماں باپ, بچے کا ہیرو سب سے بڑا کون ہے؟ اس کا ماں باپ ہے. اس کا ہیرو کون ہے؟ اس کا ٹیچر ہے. بچے نے سب سے زیادہ وقت کہاں گزارنا ہوتا ہے؟ گھر میں. گھر میں ہیرو کون ہے؟ ماں باپ. ماں باپ خود جھوٹ بولیں گے, خود صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے, خود ڈرامے فلمیں دیکھیں گے, تو بچہ بھی تو وہی کرے گا نا. ٹھیک ہے. استاد کی خود تربیت نہیں ہوگی. دیکھو جتنے بڑے لوگ ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ان کو ہیرو ملا ہے, کوئی نہ کوئی اس کی کامیابی میں کسی نہ کسی کا کردار ہے. وہ کردار کون ہے؟ استاد. بچہ سب سے زیادہ کاپی کرتا ہے استاد کو یا معاشرے کے کسی بڑے فرد کو. اب جتنے بچے, ابھی آپ نے بال اس طرح بنا رکھے ہیں, یا میں نے یہ ٹوپی اور چشمہ ہے اور یہ میری ایک لک ہے, تو میں نے کسی کو تو کاپی کیا ہوگا نا. صحیح. تو ہمیں بچوں کو ہیرو دینے چاہیے, ماڈل دینے چاہیے, رول ماڈل دینے چاہیے. رول ماڈل دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو نظریاتے ہیں, تو جو کتابوں میں ہوتے ہیں. جو بچے کا جو ذہن بدلتا ہے نا, تو یا تو آپ اس کو پڑھنے کے لیے دیں. ہمارے بچے پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو. بحر اللہ ہزاروی یہ پاکستان کے سفیر رہے ہیں سعودی عرب میں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, کسی دور کے اندر جب یہ کنویں, تیل کے کنویں دریافت ہو رہے تھے سعودی عرب کے اندر, وہاں بہت سارے امریکی آئے جو یہاں پر یہ جو کام کرتے تھے. تو انہوں نے آ کے عربی سیکھی زبان. عربی زبان جب انہوں نے سیکھی تو ان میں سے بہت سارے جو غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہو گئے. اچھا. وجہ کیا ہوئی؟ جب عربی زبان بولیں گے نا, عربی زبان بولیں گے, تہذیب کو اپنائیں گے, ثقافت کو اپنائیں گے. ہر تہذیب و ثقافت اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں لے کر آتی ہیں. تو پھر انہوں نے, انگریزوں نے کیا کیا کہ جو یہاں کام کرنے والے تھے ان کو عربی نہیں سکھائی, بلکہ یہاں جو کام کرنے والے تھے ان کو اپنی تہذیب و ثقافت اپنائی. ٹھیک ہے. ہمارے نوجوان, میں کئی ملکوں میں گیا ہوں وہاں پر, تو وہاں پر کئی مسلمان ایسے ہیں جو اسی معاشرے میں رہ کر, اس میں رہ کر ان کی وضاقتہ پر کوئی فرق نہیں آتا. کیوں؟ ان کے والدین نے اگر اس کا تعلق کسی اسلامی سینٹر کے ساتھ جوڑ دیا ہے, تو آپ اسی ٹوپی میں, اسی داڑھی میں آپ وہ کام بھی کر رہے ہیں اور سارے کام جا رہے ہیں, لیکن ان کی بری صحبت کا آپ پر کوئی اثر نہیں پڑا. کیوں؟ آپ نے ان کو ایک اچھا کیا دے دیا؟ رول ماڈل دے دیا. وہ اس کو کاپی کرتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کہہ دیا ہم نے ویسے ہی رہنا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو ہیروز دیں, رول ماڈل دیں. جب ٹھیک ہے, تو یہ جو رول ماڈلز کی آپ نے بات کی, اب ہماری درسگاہوں میں رول ماڈلز پر تو بات نہیں ہو رہی ہے. تو بچے کو جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اسی کو اپنا رہا ہے. نوجوان کو جو سامنے ایگزامپلس نظر آ رہی ہیں وہ انہیں کو اپناتے ہیں. بعض اوقات اس کی ورک پلیس پہ کوئی ایسی ایگزامپل ہوتی ہے, وہی والی بات نا کہ وہ اس کے ذہن میں کامیابی کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے, وہ اس ڈیفینیشن کو کیلکولیٹ کرتا ہے اور اس کے حساب سے جو رول ماڈل اس کو نظر آتا ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے, اس کو منوان ویسی تسلیم کر لیتا ہے. تو ہاں, تو یہ رول ماڈلس پھر ہم کیسے سیٹ کریں؟ اور دوسرا, آپ کیونکہ ٹریول آپ کا بہت زیادہ ہے اور آپ نے سفر نامے بھی ماشاء اللہ لکھے ہیں, تو
یہاں تو چلیں پاکستان میں پھر ہم کافی حد تک چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، یا کہہ لیں ہمارے پاس اس طرح کھلے آپشنس موجود نہیں ہیں. باہر دنیا میں جہاں آپ کے پاس برائی کے لیے کھلے آپشنس موجود ہیں، کیا وہاں پر ایک نوجوان یا ایک پاکستانی بھی اکثر باہر جا رہے ہوتے ہیں، کیا وہ اس ماحول میں رہتے ہوئے جب کہ آپ کے پاس کھلے آپشنس موجود ہوں آپ برائی سے بچ سکتے ہیں؟ جی آپ نے بہت ایک اہم سوال کیا ہے یہ، اور میرا اسی سلسلے میں جو مختلف ممالک کا سفر ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ان معاشروں کو دیکھیں، ان معاشروں میں جو خوبیاں ہیں اس کو لے لیں. وہ کہتے ہیں نا کہ حکمت کی چیز، اچھی چیز یہ مومن کی گم شدہ متاع ہے، جہاں سے ملے اس کو لے لینی چاہیے، اچھائی جہاں سے ملے اس کو لے لینی چاہیے، اور تاکہ ان معاشروں کو بھی دیکھیں اور وہاں کے جو مسلمانوں کو درپیش مسائل ہیں ان کو سمجھیں، پھر اس کا حل بھی تلاش کریں. ٹھیک ہے. اور جو وہاں کی برائیاں ہیں جو وہاں رہنے والے اس سے ان کو آگاہ کریں، ان کو حل انہوں نے کیسے نکالا ہے. تو وہاں کے جو مسلمان ہیں نا وہ دو قسم کے ہیں. ایک قسم کے مسلمان تو یہ ہے جو یہاں کے مختلف اسلامی ممالک سے وہاں پر گئے، انہوں نے وہاں کی تہذیب کو، ثقافت کو اپنا لیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کو ظاہری وضاقتہ سے اور ان کے عقائد سے جب آپ سنیں گے تو آپ کو کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ مسلمان ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے وہیں کی تہذیب و ثقافت وضاقتہ کو اپنا لیا، کلچر کو اڈاپٹ کر لیا انہوں نے، لے لیا. اس کے بعد انہوں نے جب آپ کو جانتے ہیں نا وہاں تو گرل فرینڈ یہ سارا سلسلہ جو ہے، یہ فرینڈ کا جو سلسلہ ہے، دوستی یاری کا جو بچنا ممکن ہے پھر ان تمام چیزوں سے. جی میں اسی کی طرف آ رہا تھا. تو انہوں نے شادیاں ایسے لوگوں سے کر لی ہے، کسی نے عیسائی سے شادی کر لی، کسی نے یہودی سے کر لی، کسی نے لا دین اس سے کر لی. تو انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، یا چھوڑا نہیں ہے تو برائے نام مسلمانی. بعض قسم کے مسلمان وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی وضاقتہ کو، اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو، کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. آپ ان کو گھروں میں چلے جائیں تو جیسے ہی ایک مسلم صحیح بلکہ یہاں سے زیادہ وہ مسلمان ہوتے ہیں. ان کے ایسے نوجوان ہوتے ہیں ان کے تہجد قضا نہیں ہوتی، لیکن اپنے کام کے ساتھ وہ کام رکھتے ہیں. بلکہ جو تبلیغی جماعت ہے میں آپ کو کہوں گا، انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کو جوڑنے میں، مسلمانوں کو اس میں معاشرے میں اچھی چیزیں اپنانے میں بڑا ایک اچھا کردار ادا کیا ہے. کہ وہاں پر جو رہنے والے ہیں اگر وہ وہاں کی معاشرے میں رہتے ہوئے اسلامک سینٹر کے ساتھ یا تبلیغی جماعتوں کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں تو وہاں کی جو نئی جنریشن ہے تو ماشاءاللہ وہ اس معاشرے میں رہ کر بھی دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے. کہ آپ بالکل ممکن ہے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. وقت کیونکہ قلیل ہے اور باتیں تو ابھی بہت ہونی تھیں، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ اور بھی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت کے ہاتھوں ہم جکڑے ہوئے ہیں. اور یہیں پر ہم ناظرین کو بھی یہاں بتانا چاہیں گے، بلکہ بتانا کے چاہیں گے، بہت ساری گفتگو آپ نے سنی اور اس میں آپ نے تمام یہ سوالات کا سلسلہ بھی دیکھا. میں جو اس کا لب لباب سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ انسان کی صحبت کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے جو کہ جہاں پر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، یعنی کہ اس کا اپنا گھر. والدین یہ کہہ کے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ آپ نے اس کا ایڈمیشن کسی اچھے اسکول میں کروا دیا یا کسی اچھے کالج میں کروا دیا، کہ اس کو ٹیوشن سینٹر بھیج دیا ہے، کیونکہ وہاں تو چلیں آپ نظر نہیں رکھ رہے، لیکن گھر میں جتنا وقت کوئی شخص گزار رہا ہے، ان کی اپنی اولاد جو گھر میں وقت گزار رہی ہے، کم از کم وہاں تو آپ نگاہ رکھ سکتے ہیں. وہاں دیکھیے اس کے گیجٹس کو چیک کریں کہ کس طرح کی دوستیاں اس کی ہیں، کس طرح کے ساتھ اس کے جو کنیکشنز بنے ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ، اور کس طرح کے سرکل میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. پھر جب اس کے پاس شعور آئے گا تو شاید خود اس میں اتنی سمجھ بوجھ آ جائے دیکھنے کی. تو ضرورت ہے ہمیں خود کو بدلنے کی، اور یہی باتیں آج ہم نے پروگرام میں بھی کی. بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب، آپ تشریف لائے اور بہت خوشی ہوئی آپ سے آج کے موضوع پر بات کر کے. اور اسی کے ساتھ احسن عمر کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. آپ کی اسکرین پر اس وقت ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز بھی آ رہے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے. پروگرام تھا دین اور Mm-hmm.